बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़ी अदालत, बड़ा फैसला, बड़ा केस और सबसे अहम तरीन चीज़ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी। जुम्मे के दिन साइफर केस है, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इसमें इल्ज़ाम अलग हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में ज़मानत मंजूर कर ली है। 10-10 लाख के मुचल्लकों के इवज़ दोनों रहनुमाओं की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन शेड्यूल जारी है और ये बड़ा अहम दिन था। 2 दिन रहते थे कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला, इसमें बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं, बड़े दलाइल, बड़े सवालात, बहुत कुछ सामने आया है जिसके ऊपर मैं डिटेल में थोड़ी सी बात करूंगा। और उन दलाइल, उन रिमार्क्स, उन सवालात से ये बिल्कुल नज़र आ गया है कि ये केस सिरे से बनता ही नहीं था और ये पूरे का पूरा केस उड़ा के रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस जो कायम मकाम है तारिक मसूद साहब कर रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब। मैन ऑफ द मैच अगर कहें तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। बड़े अहम रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, हिला के रख दिया है पूरे सिस्टम को और पूरे उन लोगों को जो ताकतवर कुव्वतें हैं, जो अपनी मनमानियां करती हुई नजर आ रही हैं। खुफिया ट्रायल, खुफिया कागज, खुफिया लोग, खुफिया जेल, खुफिया हर चीज़, खुफिया राइटें, खुफिया दस्तखत, खुफिया खत, खुफिया किस्म के ऑफिसर, खुफिया अदालतें जो जेलों में लगाए बैठे थे, उन सब के अज़ाइम पर पानी फेर के रख दिया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स ने। आए उनके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड करूंगा, वो क्या है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ साहब, उन्होंने एक इसी बेंच के सामने एक एप्लीकेशन पिटीशन दायर की है कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन साफ शफाफ करवाने की जिम्मेदारी है वो नहीं हो रही। आप सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें इंटरवीन करे, अपना किरदार अदा करे, क्योंकि जिस तरीके से रहनुमाओं को उठाया जा रहा है, जिस तरीके से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं लोगों से, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये चीज़ें बिल्कुल साफ और शफाफ की तरफ इंडिकेट नहीं कर रही। तो खुदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद इंटरवीन करे। तो ये दरख्वास्त भी जो है इसको भी आज मुकर्रर कर दिया गया। अभी मैं वीलॉग बना रहा हूँ, इसमें शायद 2 बजे 3 बजे के बाद इसके ऊपर भी समाअत शुरू हो जाए। यही 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर सकता है, क्योंकि नियाज़ुल्लाह नियाज़ साहब जो है वो इसी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। फिर वहाँ पे जजेस के रिमार्क्स भी आए कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से बताया? तो उन्होंने कहा जी हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया कि ये साफ और शफाफ नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, एक पूरी पार्टी को रगड़ा जा रहा है, उसके तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका जा रहा है, उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आज इसके ऊपर भी मुकर्रर कर दी गई है, उनकी पटिशन दायर कर दी गई है और मुकर्रर भी हो गई है और समाअत भी होने वाली है। अब बात करते हैं कि साइफर केस, असल में साइफर केस की जो समाअत थी और उसके ऊपर जो रिमार्क्स आए हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। सबसे पहले सरकारी प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील जो हैं उनके पास जो कोई जवाब नहीं था। जो भी अतर मिनल्ला साहब ने या जो भी मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप बताएं जी, साइफर केस जो है, साइफर जो आप बार बार कहते हैं कि इससे पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है, इंडिया क्या सोचेगा, पाकिस्तान की जग हंसाई हुई, तो आप मुझे ये बताएं कि जो अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा कि जो आपने इस्लामाबाद में बलोच खवातीन के साथ किया है उससे पाकिस्तान की जग हंसाई नहीं हुई।
جو آپ پچھلے کئی دنوں سے کرتے آ رہے ہیں، اس سے انڈیا کو کیا میسج دیا آپ نے، اور جو پاکستان سے باہر ممالک ہیں ان کو کیا میسج گیا ہے؟ یہ جگ ہنسائی نہیں ہے پاکستان کی؟ اور مجھے یہ بتائیں کہ جو سائفر لیک ہوا ہے، آپ کہتے ہیں سائفر لیک ہوا ہے، تو پاکستان کے مفادات کو کون سا نقصان پہنچا ہے؟ کون سا پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ اور تمام کی تمام جو کہانیاں ہیں وہ آپ مفروضے لے کے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، کون سا ایسا نقصان پہنچا ہے پاکستان کی سالمیت کو، یہ ہمیں بتائیں۔ اس کے علاوہ اور ریمارکس دوسرا انہوں نے کہا کہ جو وزارت خارجہ ہے وہاں سے جو سائفر آپ بات کرتے ہیں کہ لیک ہوا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سیکٹری خارجہ ہے انہوں نے یہ تحریری طور پہ لکھ کے دیا ہے ہمیں؟ آپ کو تحریری طور پہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ میٹنگ ہوئی تھی اور میٹنگ میں بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کوئی تحریری طور پہ وہاں پر لکھا ہوا ہے تو بتائیں۔ یہ کیس سرے سے ہی نہیں بنتا، اس طریقے کے ریمارکس آئے ہیں، اور یہ جو دلائل ہیں اور جو سوالات ہوئے ہیں ان میں سے بالکل واضح ہوگا کہ جیسے اعتزاز احسن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں، سرے سے نہیں بنتا ہے۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان یہ خود کہہ چکا ہے کہ یہ کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ بالکل دفنا کے رکھ دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے۔ اور منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اگر وہ جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو پاکستان کو کون سا نقصان ہوگا، پاکستان کو کون سے مفادات کو نقصان ہوگا کہ اگر ایک شخص، ایک سابق وزیر اعظم کو جیل میں آپ نے بغیر کسی وجہ سے رکھا ہوا ہے، اگر وہ باہر آ بھی جاتا ہے تو ایسا کون سا پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہوگا؟ کتنا بڑا ریمارکس، کتنے بڑے ریمارکس۔ اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب یعنی کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، وہ ابھی تک معصوم ہیں کیونکہ ان کے اوپر الزام ہے اور یہ ثابت نہیں کر پائے آپ کہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ اس سے بڑا ریمارکس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مین آف دی میچ اطہر من اللہ صاحب آج کی سپریم کورٹ کی ہیئرنگز میں انہوں نے بالکل واضح کیٹیگوریکل یہ بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے اوپر الزام ہے تو وہ الزام آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا ہے، ثابت کریں پھر مجرم ہیں، پھر وہ جیل میں رہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی ضمانت ہونی چاہیے، ان کو یہ حق ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریمارکس آئے ہیں وہ بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ پروسیکیوٹر بالکل خاموش تھا، پروسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور پروسیکیوٹر صرف اور صرف آئیں بائیں شائیں کرتا رہا۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم ریمارکس وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ خفیہ معاملے کا ہے، سیکرٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، تو یہ بتائیں کہ جب ہم نے یہاں پہ سوالات شروع کیے تو آپ نے تو ہر چیز پڑھنی شروع کر دی ہے، گواہوں کے بیانات پڑھنا شروع کر دی ہیں، گواہوں کی سٹیٹمنٹ پڑھنی شروع کر دی ہے، ہر چیز آپ نے پڑھنی شروع کر دی ہے۔ تو یہ معاملہ سیکرٹ کیسے رہا، یہ ٹرائل سیکرٹ کیسے رہا؟ یہ 3 چیزیں بڑی اہم آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام لوگوں کو اشارتاً بتائی ہیں، اور یہ جتنے اچھے خاصے ریمارکس دیے گئے ہیں تمام کے تمام لوگوں کا پروگرام واڑ کے رکھ دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ 10 لاکھ مچلقوں سے منظور کر لی ہے، ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر عمران خان صاحب اس کے علاوہ کسی مقدمے میں پکڑے ہوئے ہیں تو اس کی بھی ضمانت جلد ہو جائے گی۔ مین مقدمہ یہی تھا، اور اس میں یہ بھی ریمارکس آئے کہ ایک شخص کے اوپر ابھی تک الزام ہے اور ثابت نہیں ہوا تو آپ بات کرتے ہیں عمر قید کی، آپ بات کرتے ہیں سزائے موت کی، یہ تو سرے سے کیس ہی نہیں بنتا ہے، تو آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور 3 چیزیں پھر میں آپ کو یاد کرا دوں، 3 بڑے اہم ریمارکس جس نے پورے کے پورے کیس کو، سائفر کیس کو دفن کر دیا۔ نمبر 1، سب سے پہلے کہ اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں، سابق وزیر اعظم صاحب جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو پاکستان کے کون سی سالمیت کو خطرہ ہے، پاکستان کو کون سا خطرہ ہے؟
اور کون سے مفادات پاکستان کے ڈیل ہو جائیں گے۔ دوسرا جو اہم ریمارکس ہے وہ یہ ہے کہ جگ ہسائی ہوئی ہے اس سائفر کیس سے پوری دنیا میں یا انڈیا میں یہ میسج گیا اور جگ ہسائی ہوئی ہے۔ تو بتائیں جو کل آپ نے اسلام آباد میں بلوچ خواتین کے ساتھ کیا ہے، کیا اس سے کوئی میسج نہیں گیا ہے؟ کیا اس سے پاکستان کی جگ ہسائی نہیں ہوئی ہے؟ اور سب سے اہم ترین جو ریمارک ہے وہ یہ ہے کہ آپ بار بار یہ چیز بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ خفیہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، خفیہ کاغذات ہیں، خفیہ کاغذ کا معاملہ ہے، خفیہ ٹرائل ہے، خفیہ گواہان ہے، خفیہ سٹیٹمنٹ ہے، خفیہ عدالت ہے، جج بھی خفیہ ہے، جیل بھی خفیہ ہے اور ملزم بھی خفیہ اور ساری چیزیں خفیہ۔ تو یہاں پر تو آپ نے گواہان کے سٹیٹمنٹ پڑھنا شروع کر دی ہے، گواہان کے بیان پڑھنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ خفیہ کہاں رہ گیا پھر؟ یہ معاملہ تو خفیہ رہ ہی نہیں گیا۔ یہ تینوں چیزیں یہ جو پچھلے کئی مہینوں سے راگ لاتے آ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر کیس میں یہ اڑا کے رکھ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے، بالکل پانی پھیر دیا ان تمام طاقتور قوتوں کے عزائم کے اوپر جو عمران خان صاحب کو ناک آؤٹ کرنا چاہتے تھے، جو عمران خان صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی لگانا چاہتے تھے، جو عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے تھے، کسی بھی حالت میں ان کو ناک آؤٹ کر کے الیکشن سے باہر رکھنا چاہتے تھے۔ ابھی 2 دن ہیں اور انشاءاللہ اگر میرے رب کو منظور ہوا تو عمران خان صاحب کی باقی تمام کیسز میں ضمانت ہونے کے بعد عمران خان صاحب اپنی قوم میں ہوں گے اور نااہلی بھی ختم ہوگی اور الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ لیٹس سی یہ کیا ہوتا ہے، بڑی اہم چیزیں۔ اور دوسری طرف الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کر دی گئی ہے نیاز اللہ نیاز کی جانب سے، اس کے اوپر بھی یہ 3 رکنی بینچ مقرر ہو گیا ہے اور یہی 3 رکنی بینچ شاید اس کے اوپر اپنا سماعت کرے۔ اور یہ بالکل کیٹیگوریکل چیز ہے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ انسانی بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اور اس میں الیکشن بالکل صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ اور یہ بالکل واضح ریمارکس آ چکے ہیں تینوں ججز کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کب باہر آتے ہیں، کیونکہ ضمانتیں ان کی منظور ہو چکی ہیں۔ اب چھوٹے موٹے کیسز میں یہ پھر گرفتاری ڈالیں گے، جس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں گرفتاری ہوگی، 9 مئی کے واقعات میں گرفتاری ڈالیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں بالکل فارغ ہو جانی اور عمران خان صاحب کو لیول پلے فیلڈ ملے گا اس کیس سے بالکل واضح ہو گیا۔ درسی کیا ہوتا ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔